मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अब मैं आपसे यह कर रहा था कि जब आपके पास कोर्ट का कानून चेंज करने का इख्तियार ही नहीं है तो अब आप अपना फायदा देखो। आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले वाला ऑप्शन, अंग्रेज ने जो इख्तियार किया, अंग्रेज ने कहा कोर्ट राइट किसको देती है? औरत को। किसी बात पे ना मैं इसको डांट सकता हूं, ना ये मेरी इताअत करेगी, और नहीं बनी डिवोर्स दी तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि ये इस टेंशन में पड़ो ही नहीं, लिहाजा गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो। बॉयफ्रेंड भी चल रहे हैं आजकल उनके, अल्लाह माफ फरमाए, यानी आदमी बॉयफ्रेंड रख रहा होता है। खैर, तो ये सब कुछ करके उसने तो अब, लेकिन ये सेटअप ना हमारा मजहब हमें इसकी इजाजत देता है, ना हमारा कल्चर इसकी इजाजत देता है, और ये चीज इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना देती है। इसकी अय्याशी है थोड़े दिनों की, उसके बाद ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल घर बारी है। खलक मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सेहरा। अल्लाह कहते हैं पानी से इंसान को बनाया, ददियाल नलियाल भी दिया और ससुराल भी दिया। तो इस्लाम दीन फितरत है ना। कुरान बार बार क्या कहता है? इस्लाम क्या है? नेचर है इंसान की। तो नेचर में ससुराल भी है और ददियाल भी और ननियाल भी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ना ससुराल ना ननियाल ना ददियाल। जैसे गधे के ना ससुराल होता है ना ननियाल होता है, ना बार बार मैं बताता हूं ना, गधे का तारुफ आप कभी करवाते हैं? आप बोलते हैं मेरा गधा है, ये इसके वालिद हैं, ये इसके चचा हैं, ये इसके सास हैं, ये इसकी नंद है। कभी होता है गधे में गधी की नंद आई हुई आज? नहीं होता ना। न कुत्तों की नंद सास होती है, कुछ भी नहीं होता। तो एक सिस्टम वो है कि गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली वाला, जो गर्लफ्रेंड वाला। कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखा करो ना, वो आपको आके बताया करेंगी मेरी गर्लफ्रेंड है, बोले काम कुत्तों वाला किया है। काम क्या किया है? कुत्ते वाला। इंसान की 3 पीस सूट और टाई से पहचान नहीं होती है जहन में। अल्लाह पहले अमल को देखता है। आपके काम आप भंगियों वाले कर रहे हो और 3 पीस सूट टाई में बड़े ब्रीफ केस में घूम रहे हो, तो अल्लाह की नजर में ये आपके ये ना, ये जो ड्रेसिंग और ये चीजें, बिल्कुल भी अल्लाह इन चीजों से मुतासिर नहीं होता। इससे वो धोती बनियान वाला भंगी अच्छा है जो जिना नहीं करता। आजकल एटीट्यूड देखा जाता है, स्टाइल विस्टाइल कैसे हैं, और पैसा वैसा, गाड़ियां वाड़ियां अच्छी, बस इससे इंसान को पहचाना जाता है। असल तहजीब में सबसे पहले तो ये है। तो अब गोरों ने इसका हल ये तलाश किया कि भाई हम करते ही नहीं, हम ये कर नहीं सकते मेरे भाई, हम कुत्ते बिल्ले वाले काम मुंह से, ताकि आपको सबक ताजा हो जाए ना। अगर शैतान कभी वरगलाए करवाने के लिए, तो आप बोले हमने तो बोला है कि हम नहीं करेंगे ये काम कभी। तो जिना ये कुत्ते बिल्ली का काम है। अब निकाह करेंगे तो ये टेंशन है। अगर बिलफर्ज अनबन हो गई तो बेगम ने आपकी ऐसी की तैसी कर देनी है, ऐसी वाट लगानी है कि नस्लें याद रखेंगी। तो भाई अब एक ही हल है आपके पास, जिना कर नहीं सकते, निकाह करो तो फिर लिबरल लड़कियों से, और स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हैं, और स्टाइलिश, जैसे आजकल फिल्में देख देख के ना, हर एक को वही चाहिए जो जिसको अवार्ड मिल रहा है हुस्न का, उसी टाइप की स्टाइलिश किस्म की लड़की चाहिए। वो ठरक थोड़ी सी तुम्हारी उससे वक्ती तौर पे पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो तुम्हारा सर बजाएगी ना, वो गंजा करेगी तुम्हें, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि कोर्ट किसका साथ देगी? उसका साथ देगी। हत्ता कि अगर उसको कोई अंकल पसंद आ गए, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उसका। मैं क्या बताऊं, जो मेरे पास केसेस आते हैं, नहीं दिल चाहता, क्योंकि बुराई को बयान करने से क्या फैलती है। मेरा दिल चाहता है कभी मैं बिठा के ना इसको लाइव कर दूं कि ये हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे घरों के जो केसेस आ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में लिबरल बनाया जा रहा है लड़कियों को, ब्रॉड माइंडेड बनाया जा रहा है। तुम्हारे भी वही राइट हैं जो मर्दों के आंखों में आंखें डाल के बात करो। फिर जब वो आंखों, पहले जमाने में ये सिखाया जाता था, शौहर तो गोया मजाजी खुदा होता है। अगर हुक्म दिया जाता शौहर के किसी के सामने सजदा करने का, तो औरत को हुक्म दिया जाता किसके सामने सजदा करे? शौहर के सामने। सास माँ की जगह है। एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर आए कुछ दिन पहले मिलने के लिए, बहुत बड़े ऑफिसर हैं,
میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا. اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کر رہا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی دیکھ رہی ہے, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا, اس کے ساس سسر کو بٹھایا کہ آج سے یہ تمہارے ماں باپ ہیں. باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے؟ مائیں لڑتی ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی؟ چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے؟ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے؟ وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیا وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. تو میں نے کہا یار خاندانی آدمی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو؟ شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی, میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے. وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو
پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس. مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب, مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا یا تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیا دار ہیں, نمازی ہیں. اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں, عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روزانہ ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو.